बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज और स्टॉक मार्केट शदीद मंदी की लपेट में। सियासी हलचल, सियासी दबाव की वजह से सरमायाकार मुतात हो गए और फिर 22% शरह सूद को जो बरकरार रखा गया, इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हमने ट्रेडिंग में देखा, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स 63,000 का लेवल बरकरार ना रख सका और 100 इंडेक्स 61,000 के लेवल पर आया। इंट्राडे की सबसे लो सतह 100 इंडेक्स 61,600 रही, जबकि बुलंद तरीन सतह 63,000 रही। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 48 मिलियन शेयर्स का आज कारोबार हुआ। सेलेक्टेड स्टॉक्स को लेकर सरमायाकार शेयर्स का लेन देन करते रहे, लेकिन फिर भी 100 इंडेक्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक रही। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वीक थे दौरान ट्रेडिंग। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स की कमी देखी गई। सियासी दबाव, सियासी हलचल, इलेक्शन का वक्त करीब है, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट 100 इंडेक्स पर आ रहा है, ट्रेडिंग पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार मुताद हैं और इसी की वजह से 100 इंडेक्स गिरते गिरते 63,000 की नफसातियत बरकरार ना रख सका और 61,600 पॉइंट्स की नफसातियत पर सबसे कम सतह पर यह ट्रेड हुआ। आज 931 पॉइंट्स कमी के साथ 100 इंडेक्स 61,841 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 250 कंपनियों के शेयर्स में कमी और 76 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर 340 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। स्टॉक मार्केट के अपकमिंग सेशंस भी इलेक्शन, सियासी हलचल, सियासी दबाव की वजह से, अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से और 22% जो शरह सूद को बरकरार रखा गया उसकी वजह से वीक रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे और सेलेक्टेड स्टॉक्स में ही हम काम देखेंगे। इसके अलावा करेंसी मार्केट में डॉलर सस्ता हो रहा है, कभी महंगा हो रहा है। दौरान ट्रेडिंग हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में कभी इजाफा हो रहा है, कभी कमी हो रही है। बहरहाल जो हम देख रहे थे कि डॉलर मुस्तकिल कम हो रहा था, अब कम नहीं हो रहा, थोड़ा सा डॉलर ने रेजिस्ट किया करेंसी मार्केट में। आइंदा आने वाले दिनों में अगर रिजर्व्स बेहतर होंगे तो इंटर बैंक और रुपए मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हम देखेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने एक रिपोर्ट शाये की है करप्शन इंडेक्स की। 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स की इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान में बेहतरी, यानी पाकिस्तान के नंबर इसमें बेहतर हो गया। करप्शन में थोड़ी सी कमी देखने में आई है। साल 2023 में उबूरी हुकूमत के क़याम के बाद करप्शन का जो लेवल है पाकिस्तान का वो थोड़ा घटा है, जिसकी वजह से मजमूई रैंकिंग जो मुख्तलिफ ममालिक की उसमें पाकिस्तान 140 से नंबर से गिर कर 133वें नंबर पर आ गया है। करप्शन में अभी भी पाकिस्तान 133वें नंबर पर है। बहरहाल इस करप्शन की वजह से हमारी मुल्क की मईशत तार तार हो गई है। ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए अशराफिया का पैसा 20 अरब डॉलर इस मुल्क से बाहर है। 20 अरब डॉलर अशराफिया ने अपने घरों में डॉलर्स नकद स्टॉक करके रखे हैं। 40 अरब डॉलर तो यही हो गए। इसके अलावा 5,000 अरब रुपए की सालाना करप्शन होती है पाकिस्तान में और इसके अलावा जो बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर जो टैक्स चोरी होती है उससे मुल्क की मईशत को सालाना 8 अरब डॉलर का नुकसान होता है। बहरहाल पाकिस्तान गरीब मुल्क तो नहीं है, करप्ट मुल्क ज़रूर है। अगर यहाँ पर एक अच्छी मैनेजमेंट आ जाती है, एक अच्छी हुकूमत आ जाती है तो यकीनन हम करप्शन इंडेक्स में और बेहतर हो सकते हैं और करप्शन से पाक भी हो सकते हैं। ये ख्वाब है लेकिन हम एक उम्मीद तो लगा सकते हैं। बहरहाल हम एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क की सालमियत और हमारे मुल्क की मईशत बेहतर हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा प्रोग्राम में कि इमारती कौंसल जनरल बखीत अतीक अल लुमैती ने बैंक अल फलाह की कारकर्दगी को सराहाया और इस हवाले से एक वीडियो पैगाम जारी किया। बैंक अल फलाह ने 1000 ब्रांचेस पाकिस्तान में खोली हैं, अपना नेटवर्क को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाया है और अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन रुपीस का जो डिपॉजिट लेवल है वो इंक्रीज़ हो चुका है बैंक अल फलाह में। तो खुशाइन बात है। इस हवाले से बखीत अतीक अल लुमैती जो कौंसल जनरल हैं कराची में, वो उनका ऑफिस है, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और बैंक अल फलाह की टीम को सराहा है। पहले उस वीडियो पैगाम को हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। शेख ज़ायद बिन सुल्तान आल नहयान अल्लाह जन्नत नसीब दे, बानी यूई का पाकिस्तानी से मोहब्बत हर इमाराती शहरी के लिए बाज़ फ़ख्र। अगर हम लोग देखने हैं यूई का जो सरमायाकारी पाकिस्तान में बहुत शुबे में है और अहम किरदार जो कर रहे एक शुबा है माशाल्लाह 26 ईयर से ये शुरू हुआ बैंक अल फलाह। बैंक अल फलाह इज़्ज़त माब शेख नहयान बिन मुबारक इनकी क़यादत में काफ़ी शुबों में तरक्यात इनकी नज़र आ रहा, ख़ास तौर बैंक अल फलाह में। अगर आप इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट देख के 1000 ब्रांचेस पूरा पाकिस्तान में हैं और ये किरदार माशाल्लाह शेख नहयान बिन मुबारक का और इनकी हमले का पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार बैंक अल फलाह में। और इस क़यादत में शेख नहयान बिन मुबारक को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ और इनकी बैंक अल फलाह को जो इनकी हमला इनके साथ 1000 ब्रांचेस और 2 ट्रिलियन माशाल्लाह इनकी जो अभी लेटेस्ट इनकी रिपोर्ट आया हुआ इनकी बैंक है और ये चीज़ बाज़ फ़ख्र हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र है। इज़्ज़त माब शेख नहयान बिन मुबारक
چیئرمین آف بنگ الفلاح. صرف نہ سرمایہ کاری کا ان کی پاکستان میں توجہ، ان کی جو بھی آفت آتا ہے پاکستان میں، جو بھی مشکلات آتا ہے، اب شیخ نیان کا نام بھی نمبروں میں آتا، پہلے نمبروں میں آتا پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے. ان کی 2 ارب روپیز مختلف شعبے میں جو سیلاب متاثرین کے لیے ان کی خدمات، ان کی ہیلپ کیا ہوا. تجارت کی راہیں مسلسل ہموار ہو رہی ہیں. یو ای میگا پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں، جبکہ یو ای نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بھی یو ای کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی دعوت دی ہے. ان تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ میں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ 22% شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ جو صادر ہوا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے، اس کی وجہ سے صنعت کاروں کو، بزنس کمیونٹی کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. مایوسی کی لہر دوڑ گئی کہ 22% شرح سود پہ کبھی کی توقعات تھیں. انفلیشن فیگرز کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کٹ لگ جائے اور شرح سود کم ہو جائے، لیکن بہرحال انچینج رکھا گیا ہے انٹرسٹ ریٹ کو، جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی بہت زیادہ مایوس ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طریقے کی اس وقت حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، اس میں اگر شرح سود میں کمی نہیں کی گئی تو جو سرمایہ ہے، مقامی سرمایہ کار اس وقت انتہائی پریشان ہے، وہ اپنا سرمایہ لے کے باہر چلا جائے گا، جو کہ مستقل باہر جا رہا ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرے تو یقیناً بزنس پروان چڑھے گا. لیکن بہرحال گورنر اسٹیٹ بینک نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انفلیشن ریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی شرح میں کمی ہو جاتی ہے تو یقیناً شرح سود میں بھی کمی ہوگی. لیکن اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کا کیا کہنا ہے، اس ویڈیو پیغام میں دیکھتے ہیں. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پرانی انڈسٹریاں جو ہیں وہ اب بند ہونے لگی ہیں بیکاز آف دا مارک اپ اینڈ انفراسٹرکچر. دوسری طرف کوئی نیا انویسٹمنٹ آ ہی نہیں سکتا اس انٹرسٹ ریٹ پر. لیکن دوسری طرف سلسلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہ انفلیشن ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے تو اس سے کنٹرول ہو جائے گا، جو کہ سوچ یہ بالکل غلط ہے. یہ ان کنٹریز میں ہیں جہاں پوری اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت حد تک ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اکانومی، اور گورنمنٹ اس کو سیف گارڈ بھی کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ٹیکسز میں بھی ڈفرینس کیا ہوا ہے فائلر اور نان فائلر کا، تو اس لیے وہ چیزیں یہاں جسٹیفائی نہیں کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کم نہیں کیا تو ملک میں ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. لوگ پہلے تو لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے، اب لوگ پیسہ باہر جا رہا ہے. بزنس کمیونٹی بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہے. ظاہر سی بات ہے، خطے میں اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کا شرح سود ہے، بلند ترین شرح سود ہے، اور اس کو برقرار رکھا ہے، انچینج رکھا ہے. بہرحال مارچ میں اب مانیٹری پالیسی آئے گی، اب اس میں دیکھا جائے گا کہ افراط زر کی شرح کیا ہے، پھر اس کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس وقت سرمایہ کار انتہائی پریشان ہے، کیونکہ اس انٹرسٹ ریٹ پہ انڈسٹریز نہیں چلتی، کوئی بزنس نہیں ہوتا، فائنینسنگ نہیں ہوتی بینکوں سے. بہرحال ہم اس ٹاپک کو بھی آج تفصیلی ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو ای جس طریقے سے پاکستان کو فوکس کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، وہ کون کون سے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرے گا، کتنی مالیت کی انویسٹمنٹ کرے گا، آئندہ آنے والے دور میں G2G ایگریمنٹس کی کیا صورتحال ہوگی، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے کتنی انویسٹمنٹ آئے گی، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کے لیے ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، SIFC متحرک ہے. ان تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے. انٹرسٹ ریٹ کے لیول کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. سرمایہ کار انتہائی پریشان ہے، ان کو بھی ہم لائن پہ لیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اب وہ کس طریقے سے یہاں پہ انڈسٹریز کو چلائیں گے. ان تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. یو ای اور پاکستان کے درمیان تجارت کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں. یو ای بڑے پیمانے پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، مختلف شعبوں میں ایگریمنٹس ہوئے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے. اسی حوالے سے اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں یو ای کونسل جنرل بخیت عتیق المیتی. بہت شکریہ کونسل جنرل، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آئندہ آنے والے دنوں میں یو ای کی جانب سے پاکستان میں کون کون سے شعبوں میں سرمایہ کاری ہونے والی ہے، اور کتنے مالیت کے سودے اور جو انویسٹمنٹ کے ایگریمنٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں اس وقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی چینل کو شکریہ دے رہا ہوں جو اس موقع پہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے پاکستانی اکانومی کے بارے میں اور انویسٹمنٹ کے بارے میں انشاءاللہ. دیکھو یو ای کا پچھلے سال بھی جیسے میں نے بتا چکا کافی رپورٹوں میں، اس سال کا انشاءاللہ کافی انویسٹمنٹ آ رہا، خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کا اور پنجاب کا بھی ایگریکلچر سیکٹر میں. ایگریکلچر جو سیکٹر بہت بڑا اس میں انشاءاللہ انویسٹمنٹ آ رہا.
اس میں اینیمل فیڈ میں بھی ہے اور کافی فارمنگ بھی ہو جائیں گے، اور اس میں کافی ایکسپورٹ پاکستان سے یو اے کے لیے خاص طور پہ. اور مد نظر رکھ کے اگر آپ پورٹ کا بعد کافی ریلوے کا بھی ہے، اور آپ کی فری زونز خاص طور پہ کراچی کے اندر، اور جا کے پورٹ کا اور ان کی ریلوے کا اور فری زون کا سہولیات جا کے بزنس کمیونٹی کے لیے اور آپ کی ری ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے. ان کے علاوہ کافی ابھی توجہ بھی دے رہے بلوچستان میں جو ان کی مائنز، اور جو بلوچستان میں کافی اپرچونیٹی بھی ہے، اور اس میں بھی ابھی بات چیت بھی ہو رہا. اچھا، بلوچستان میں ریکوٹک کا ایک بہت ہمارا ایک بڑا منصوبہ ہے، نایاب منصوبہ ہے، تو کیا ریکوٹک کے اندر یو اے انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، یا ریکوٹک کے علاوہ کوئی دوسرا پروجیکٹ ہے جہاں پہ یو اے کی بات چیت چل رہی ہے؟ بالکل، دیکھو ابھی جیسا آپ کو پتہ نا پاکستان کو کافی اپرچونیٹیز میں ہیں. جی جب آپ سارا لنک کر لیں گے ریلوے کا پورا پاکستان میں، اور ابر ایریا ہے جو آپ کی نیبر ملک سے جا کے سارا یہ ایکسپورٹ کراچی سے اور خاص طور پہ کراچی پورٹ سے نکلیں گے، وہ سارا اس میں پورا خطے کے شامل ہے، اور اس میں ہیوج انویسٹمنٹ ہے. صرف وہ ایک پورٹ سے نہیں ہے، ریلوے میں بھی ہے، آپ کی فری زون میں بھی ہے، انفراسٹرکچر میں بھی ہے، اور کافی شعبے میں. اور یہ آپ کو جلدی انشاءاللہ 1-2 ماہ کا اندر ہی ہے، اس میں آپ کو رزلٹ بھی اسٹارٹنگ بھی آ جائے گا اس میں. اچھا، 1-2 مہینوں میں آپ ریلوے کے اندر بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کریں گے، اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر میں کریں گے، انفراسٹرکچر میں کریں گے؟ تو بالکل بینکنگ سیکٹر میں بہت ایک انشاءاللہ جلد بھی یو اے کا ایک نیا بھی بینک شمار ہوئے گا پاکستان میں، کیونکہ پتہ پاکستان میں بہت اچھا اپرچونیٹی ہے. جیسا الفلاح بینک میں، جیسا شیخ نیان بن مبارک کا جو ان کی قیادت میں بینک الفلاح میں ہے، ماشاءاللہ آپ خود دیکھ لینا 1,000 ان کی تقریباً جو ان کی برانچز پورا پاکستان میں، اور ان کی جو بینک کا جو ان کی پچھلے سال دیکھ کے ان کی کافی 2 ٹریلین ان کی موجودہ بینک کے اندر اکاؤنٹ کے اندر، جی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صف اول کے شمار میں بھی بینک الفلاح میں پاکستان میں، اور یہ اچھا اپورچونیٹی مور انویسٹمنٹ بھی کرنے کا بینک سیکٹر میں انشاءاللہ. جو آپ نے کہا کہ ایک نیا بینک پاکستان میں آنے والا ہے، یہ ایک سرمایہ کاری کی شکل ہے، تو کون سا بینک ہے؟ کیا کمرشل بینک آ رہا ہے، اسلامک بینک آ رہا ہے، اور یہ کب تک آ جائے گا؟ وہ یو اے کا طرف سے انشاءاللہ ایک ابھی بات چیت چل رہی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ بھی 1-2 ماہ کے اندر آپ کو بہت جلد نام انشاءاللہ بھی سامنے آ جائے گا. اور یہ بینک بہت اچھا دونوں ملکوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ ریکوٹک منصوبے میں آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ کیا ریکوٹک منصوبے میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور ریکوٹک کی طرز کا کوئی دوسرا منصوبہ ہے، اس کو آپ لوگوں نے فوکس کیا ہوا ہے بلوچستان میں؟ دیکھو بلوچستان کے اندر بہت اپرچونیٹی ہے، جی اور یہ چیزیں جو آپ کی گورنمنٹ نے کافی سہولیات بھی دے رہے، جی اور آپ کی اگر ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کی بلوچستان میں ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ایگریکلچر موجود ہے، لیکن جی وہ یوز نہیں ہو رہا. وہ آپ کا میرانی ڈیم جو پروجیکٹ ہے نا، ان کی جو سراؤنڈنگ ایریا آپ کی تقریباً 60,000 ایکڑ موجود ہے اور پریپیئر ہے، جی اور وہ صرف اتنا فار ہے آپ کے گوادر پورٹ سے 115-120 کلومیٹر. اس سے کوئی اچھا لوجسٹک نہیں ہے. جو بھی اچھا فارمنگ کرنا یا ایگریکلچر انویسٹمنٹ کرنا، وہ پروجیکٹ اس میں توجہ ہم لوگ کا انشاءاللہ. تو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے، وہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان تینوں صوبوں میں آ رہی ہے؟ بالکل آج انشاءاللہ. اور اس کا کیا اماؤنٹ ہے؟ کیا آپ لوگوں نے تخمینہ لگائے کتنی مالیت کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ کب تک آ جائے گی؟ بہت ہیوج ہے. اس میں کم سے کم وہ 4 سے 6 بلین ڈالر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. 4 سے 6 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ آپ لوگ بالکل ایگریکلچر سیکٹر میں کر رہے ہیں. تو ایگریکلچر سیکٹر میں بہت بالکل. سارے شعبے آ جاتے ہیں، تو کیا سیڈز کے شعبوں میں کریں گے، فارمنگ کے شعبوں میں کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا یہاں سے ایکسپورٹ کی راہیں ہموار ہوں گی؟
بالکل ایک جو فری زون بنیں گے نا خاص طور پہ ادھر وہ اس میں کافی ان کی جو بھی پاکستان سے فروٹ یا سبزیاں اگائیں گے یا بنائیں گے اینیمل فوڈ کے علاوہ ہے ان کی بالکل طریقہ سے وہ پیکنگ ہو جائیں گے جا کے یو ای میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ایسے کام میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے ریلوے پروجیکٹ کی بھی بات کی، تو ریلوے پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ جو کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس کا کیا اماؤنٹ ہے، اور ریلوے پروجیکٹ جو جدید طرز پہ بنے گا اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل دیکھو ریلوے کا بہت اہم کردار ہے پاکستان میں جو لاجسٹک کے لیے۔ ابھی اب آپ دیکھ سکتے جو بھی فیکٹریاں یا جو بھی پروڈکٹ پاکستان میں پنجاب کے ایریے میں یا بلوچستان میں جب آپ انٹرنیشنل سطح میں لے کے جاؤ گے وہ لاجسٹک ان کی بہت ہیوج اماؤنٹ لے کے جاتی ہے، اس لیے آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے آپ کا پروجیکٹ۔ وہ مین چیز ہے آپ کا لاجسٹک کے لیے۔ اس لاجسٹک سے ابھی بات چیت ہو رہے ہیں، پورا جو سب سے پہلے سیکٹر ہے پورٹ قاسم سے کراچی سے اور ابر ایریا سے آئیں گے، کوشش کریں گے وہ سٹی کے اندر نہ ہوئے یہ لائن، یعنی پورٹ قاسم سے پورے اپر پاکستان کو کنیکٹ کریں گے، کیا ہے مطلب یہ میپ کیا بنا ہے؟ بالکل سب سے پہلے وہ آپ کی جتنے بھی فری زون حال ہی موجود ہے، جیسے لاہور کے اندر بھی ہے، سیالکوٹ کے اندر بھی ہے، فیصل آباد بھی، جو مین آپ کی انڈسٹریل ایریا ہے، یہ 3 ایریا ہے جو مین آپ کی اس میں ری ایکسپورٹ اور ایکسپورٹس میں جا رہی ہے، اس میں توجہ دے رہا۔ اور آپ کی جو ابر ایریا جو آپ کی نیبر ملکوں میں وہ ان کے ساتھ لنک کرنا ہے تاکہ ان کی بھی چیزیں ری ایکسپورٹ ہو جاوے اپنے کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم سے۔ یعنی پاکستان کے جتنی بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں ان سب کو ٹرین کے ذریعے کنیکٹ کیا جائے گا تاکہ مال کی ترسیل ممکن ہو سکے۔ بالکل اس میں کوئی حل نہیں ہے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اور آپ کو بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو بہت تیزی کام کر رہے جتنے بھی یو ای کا انویسٹمنٹ ادھر بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا پاکستان میں، اور آپ کو جلدی انشاءاللہ رزلٹ بھی آ جائے گا، اور جس میں معیشت بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ پاکستان میں۔ فریم ورک تیار ہو گیا ہے ریلوے پروجیکٹ کا، ریلوے منصوبوں کا جو آپ بتا رہے ہیں، اور یہ کتنی لاگت کا منصوبہ ہے؟ بس ابھی ہمارا ٹیمیں وزٹ ہوگی اپنا اسلام آباد سے، اور انشاءاللہ ایک وزٹ جلدی نزدیک بھی ہوگی انشاءاللہ آپ کی ابھی جو الیکشن کے بعد، اور ان کی سامنے آپ کا لے آئیں گے اور آپ کو بھی رزلٹ بھی سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آئل اینڈ گیس سیکٹر پہ بھی ہم دیکھنے کے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو یو اے ای ہمارے ریفائنری سیکٹر میں آئل اینڈ گیس سیکٹر کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور کیا انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے؟ بالکل آپ کو پتہ نا پاکستان جتنے بھی آئل کمپنیز اور انویسٹمنٹ بھی ہے پاکستان میں، صرف آپ کے جو مطلب آپ کو ایک پوائنٹ میں دوں گا، سب بتاؤں گا، ابھی پاکستان نے بھی یو اے کے اندر انویسٹمنٹ کیا، آپ کی 4 کمپنیاں آئل کمپنی یونین ہو کے اور ابوظہبی میں $400 ملین سے انویسٹمنٹ ہوا، بالکل، اور مزید بھی انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے۔ اور آپ لوگ ہمارے ریفائنری سیکٹر میں کتنی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کا پلان ہے؟ وہ ہر سیکٹر میں تقریباً 2 بلین سے 3 بلین تو ایک ٹارگٹ ہے، جس میں وہ یا آئل گیس میں یا آپ کا انفراسٹرکچر میں اور یا ایگریکلچر کے اندر بھی ہے۔ 2 سے 3 ارب ڈالر ریفائنری اور آئل اینڈ گیس سیکٹر میں مزید سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل، اور آپ کو انشاءاللہ جلد 1-2 ماہ 3 ماہ کے اندر آپ کو ہر 2-3 ماہ کے اندر سامنے رزلٹ ہے، کیوں ہم کو پتا ہے ہمارا جو یو ای کا ذمہ دار جو ادارے ہیں جو انویسٹمنٹ کر رہے بہت تیزی سے کام کر رہے، آپ کی پاکستان کا بہتر سے بہتر کام ہو جائے گا انشاءاللہ، اس حوالے سے جس میں پاکستانی عوام کے جس میں پاکستانی عوام کا روزگار بہتر سے ہوئے گا انشاءاللہ، یہ میں آپ کو یقیناً دلوانا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایس آئی ایف سی سے آپ لوگوں کے معاملات بالکل فائنل ہو گئے ہیں؟ ایس آئی ایف سی سے میٹنگز ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک کونسل بنی ہے جو ایف ڈی آئی کو لانے میں کافی متحرک ہے، تو کیا اپڈیٹ ہے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھو ابھی کافی چیزیں مطلب سمجھو آپ سائن ہو چکے، صرف ان کو عمل کرنا ہے، جس میں کافی 90% کام ہو چکے ہیں، صرف ابھی انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو مزید اس میں تفصیلات بھی میں آپ کو دوں گا، اسپیشلی آپ کے چینل کے لیے، جی، اور خاص طور پہ آپ کے پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا اور پاکستان کا ترقیاتی کا
इंशाल्लाह बहुत अहम कदम हो जाएगा इसमें। यानी इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा है, नौ मुंतखब हुकूमत के बाद फिर आप लोग स्टेप्स नहीं उठाएंगे फाइनल? ठीक है, वो असल अभी कुछ शायद मसरूफियात की वजह, लेकिन हम लोग हर हुकूमत के साथ, हम लोग देखो सीधे सीधे हम लोग पाकिस्तान के साथ देते हैं। बिल्कुल। वो हर हुकूमत आएंगे, हम लोग उनके साथ ताउन करेंगे, काम भी करेंगे। तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, यूएई का बहुत पुरानी इनके साथ ताल्लुकात और ऐसा बहुत अच्छे रिश्ते आपस में। बकीर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। वेलकम बैक। बकीर साहब, आप लोगों ने बड़ी पुरकशिश ऑफर की थी हमारी बिजनेस कम्युनिटी को कि वो यूएई आए, इन्वेस्टमेंट करें, और इस हवाले से आप लोगों ने आसान वीज़ा पॉलिसी स्कीम भी मुतारिफ की थी बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो क्या रिस्पांस मिला? कितने बिजनेसमैन हमारे पास से आप लोगों के पास आए? कितनी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को मौसूल हुई? देखो हम लोगों ने सीधे सीधे देखो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं आपके पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के लिए। हम लोग सबसे पहले मैं और एम्बेसडर साहब ने मीटिंग किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में 2-3 बार, उनकी वजूहात सुना, जो उनकी कुछ अगर मसाइल है, कुछ चीज़ें, और इसी के हिसाब हम लोगों ने रिपोर्ट लिखा यूएई में। और यूएई के अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी रिजल्ट आ गया था, और इनको हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के साथ डायरेक्ट है। वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं यूएई के अपने वजारत खारजा में। और वजारत खारजा में जो कंसर्न मिनिस्ट्री यूएई के अंदर जिसको इनको इन्वेस्टमेंट उस इलाके का और इस सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, फ़ौरन डायरेक्ट करवा देते। नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर ये ईमेल के जरिए में और राब्ता कर लेते, और उनको बिल्कुल जितने भी सहूलियात यूएई में इनको हम लोग देते। और बल्कि हम लोग जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है जो ख़ास तौर पे कराची में या सिंध में या कोई भी सिटी पाकिस्तान में, हम लोग भरपूर ताउन करते हैं। हम लोग जरिए अपना एम्बेसी में या यूएई कौंसलेट में इनकी जो भी इशूज़, वीज़ाज या इनकी मीटिंग करने के लिए दुबई जाते हैं, ऐसी इंटरनेशनल मीटिंग के लिए हम लोग भरपूर ताउन करते हैं। हम लोग उनकी 24 घंटे 24/7 हम लोग इनके लिए तैयारी कर लेते हैं। हम लोगों ने भी उधर अपना ऑफिस में लोग ऐसा डिब्यूट किया जो इनकी सहूलियात के लिए। पाकिस्तान से कितनी इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन लेकर यूएई गया है? कितने आपको एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं? क्या तफसीलात? वो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बता चुका, जो पिछले साल सिर्फ ऑयल एंड गैस के अंदर वो आपकी 4 कंपनियां माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और तकरीबन $400 मिलियन इन्वेस्टमेंट हो चुका, और मजीद $700 मिलियन इन्वेस्टमेंट करना है अभी मजीद। ये सिर्फ ऑयल गैस के अंदर ही। आपको पता ना पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी में इधर बहुत ह्यूज यूएई के अंदर, और इनकी बहुत अहम किरदार है इन्वेस्टमेंट और तरक्यात हमारा मुल्क में। $700 मिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट ऑयल सेक्टर के अंदर आएगी पाकिस्तान से? बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। ये बताएं कि यूएई की तरफ से हमारे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है? नए हॉस्पिटल, नए एजुकेशन, नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का कोई फैसला हो रहा है? इस हवाले से आप लोगों ने फोकस किया हुआ है? मैं इसी सिलसिले में यूएई आया हुआ, और इसमें 2 दिन में यूएई का जो इदारा है हिलाल अहमर में और कुछ अदर इदारा है जिसमें हॉस्पिटल्स बनाने का स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान में, और स्कूल भी है, और इसमें कुछ हॉस्पिटल को अपग्रेड भी करना है, जो बच्चों का वुमेन हॉस्पिटल है। कितने हॉस्पिटल्स बनाने का टारगेट है आप लोगों का सिंध और बलूचिस्तान में? कितने स्कूल्स बनाने का टारगेट है? टारगेट सिंध के अंदर 8 हॉस्पिटल है, अंदरूनी सिंध में, और 2 कराची में। 8 अंदरूनी सिंध में अस्पताल कायम किए जाएंगे, और 2 कराची में, 5 बलूचिस्तान में। ये जदीद किस्म के अस्पताल आप लोग बनाएंगे? अब बिल्कुल लेटेस्ट जो मेन जो हम लोगों ने रिपोर्ट देखे है, बच्चों का और औरतों का काफ़ी मुश्किलात है, और इनकी आईसीयू भी है, बच्चों का है, और लेडीज़ के लिए भी है, और जो किडनी का वो मशीनें लेटेस्ट भी इसमें हम लोग इंशाल्लाह प्रोवाइड भी करेंगे। और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के हवाले से, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से आपका क्या प्लान है? कुछ इस तरह स्कूल्स और यूनिवर्सिटी अपना बलूचिस्तान और सिंध में हम लोग का खत्ते में है, लेकिन अभी बलूचिस्तान के अंदर इंशाल्लाह
یہ 2-3 ماہ کا اندر یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ہمارا یو ای کا پاکستان کو اسسٹ کر رہا ہے. لیڈیز کے لیے جو تربت کے اندر جو ان کی نزدیک سٹیز ان کے لیے لنک کریں گے تربت، کیونکہ تربت کے اندر بہت بڑا یونیورسٹی کھلا ہوا. اچھا کونسل جنرل صاحب یہ بھی بتائیں کہ یو ای کی کون سی بڑی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں آنا چاہتی ہیں، براہ راست یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں؟ وہ دیکھو ابھی جیسے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا دیا تھا میں، ایک بینک سیکٹر میں ہیں جی بینکنگ اور سیکٹر میں. آپ کو ہاں اس کے علاوہ جو ابوظہبی پورٹ سب سے بڑا انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں کراچی پورٹ کے علاوہ. ابوظہبی پورٹ مزید انویسٹمنٹ کرنے والا ہے پورٹ سیکٹر میں. بالکل یہ لوگ انٹرنیشنل ہیں، یہ ہیوج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر میں اور ان کو آنا چاہیے پاکستان میں مزید. تو ابوظہبی پورٹ کی جو انویسٹمنٹ مزید آ رہی ہے پاکستان میں، وہ پورٹ سیکٹر میں کون سے پورٹ سائٹ پر آئے گی اس وقت؟ کیا پلان ہے آپ وہ کو؟ کراچی پورٹ میں یہ لوگوں نے پہلے سے کراچی سے پورٹ میں کام کر چکے اور مزید ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں ریلوے بھی ہے اور جو آپ کی انڈسٹریل ایریا ہے اور فری زون میں بھی ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ ویزا پالیسی کے حوالے سے یو ای کا کیا سٹانس ہے پاکستانیوں کے لیے؟ ویزا پالیسی میں نرمی اختیار کی ہوئی ہے یا کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھو پاکستانیوں کا ہم لوگ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. کچھ ایسا افواہ نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ان کی ویزے نہیں نکلتے ان کی ڈیٹ آف برتھ کا وجہ یا ان کی نام کا وجہ پھر وہ ایشو بنا لیتے ہیں. لیکن آپ آ جاتے ہیں ہمارا آفس میں، آپ دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ پاکستانی ہمارا فل کیپیسٹی میں جو ہمارے ویزا سینٹر کووائڈ اپنے بہن بھائیوں کا جو پاکستانی جو یو ای کے لیے جا رہے ہیں یا یو ای کے وزٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی جو اوورسیز امپلائمنٹ کے جو ویزے ہیں وہ اس میں کوئی دقت نہیں ہے، بآسانی وہ اپلائی ہو سکتے ہوں، یہاں سے لیبر جا سکتی ہے؟ میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں اور ہمارا بہن بھائیوں کو جو پاکستان میں یہ یقیناً دلوانا چاہتا ہوں، ہم لوگ اسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا پاکستانیوں میں بہت عزت دار لوگ ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں اور یو ای کے اندر بہت ان لوگ کا خدمات ہے. آخر میں یہ بتا دیں کہ سندھ کے اندر مائنز اینڈ منرلز بہت زیادہ ہیں، مائنز اینڈ منرلز کے پروجیکٹس ہیں، صوبے سندھ کے جو معدنی ذخائر ہیں، کیا ان کو بھی آپ لوگوں نے فوکس کیا ہوا ہے؟ اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ بالکل، جو بلوچستان میں بات چیت ہو رہا ہے انہی کے ساتھ سندھ بھی ساتھ شامل ہے. بہت شکریہ بخیت عتیق الومیتی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یو ای پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، مائنز اینڈ منرلز کے اندر کر رہا ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں کر رہا ہے، انفراسٹرکچر میں کر رہا ہے، ریلوے سیکٹر میں کر رہا ہے، پورٹ پہ کر رہا ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر کر رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں چند مہینوں میں یو ای بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کرے گا تاکہ یو ای اور پاکستان کے درمیان مزید تجارتی رائے ہموار ہو. کونسل جنرل نے بہت بڑی خبر دے دی ہے، ایس آئی ایف سی متحرک ہے، ایس آئی ایف سی سے مستقل رابطے میں ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں یو ای کی جانب سے بڑی خوشخبریاں ملیں گی. یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. 22% شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے. کل گورنر اسٹیٹ بینک نے پریس کانفرنس کے ذریعے افراط زر کی شرح کو دیکھتے ہوئے شرح سود ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. انڈسٹریل بزنس مین جتنے بھی تجارتی مراکز ہیں وہ اس امید پر تھے، سرمایہ کار اس امید پر تھے کہ 22% شرح سود میں کچھ کمی ہوگی، لیکن 22% شرح سود کو انچینج رکھا ہے. اسی حوالے سے پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں صدر کراچی چیمبر آف کامرس افتخار احمد شیخ. بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بلند ترین شرح سود اس وقت خطے میں سب سے زیادہ پاکستان کی 22%، اس کو انچینج رکھا ہے کل. اگر اس طریقے سے انچینج رکھا جاتا رہا شرح سود کو تو کیا انڈسٹریل سیکٹر پاکستان میں سروائیو کر سکے گا؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ. یہ 22% کا جو امپیکٹ آیا اس دفعہ چوتھی دفعہ انہوں نے برقرار رکھا ہے 22%. اور بزنس کمیونٹی اس امید سے تھی کہ چونکہ انڈیکیٹر سب گورنمنٹ کہتی ہے بہت اچھے جا رہے ہیں، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اگر دکھاتے آدھا پرسنٹ کا یا 1% نیچے لے کے آتے تو لوگوں کو یہ فیل ہوتا، بزنس مین کو یہ فیل ہوتا کہ یہ انڈیکیٹرز اچھے ہیں اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بہتر انڈیکیٹر جو ہے وہ دکھا رہی ہے. لیکن 22% سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل جو ہیں
وہ جوں کے توں ہی چل رہے ہیں اور مسئلے جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے. اس سے اچھا انڈیکیٹر، اچھا امپیکٹ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی میں تاثر نہیں آئے گا، اور اس سے جو ہے کاروبار میں نہیں سمجھتا کہ اس سے انڈسٹری کو جو ہے کوئی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ 22% بہت بہت بڑا نمبر ہے، اس پورے خطے میں سب سے بڑا نمبر ہے، اور پچھلے چوتھی دفعہ یہ 22 کو مینٹین کیا گیا ہے، اور ہمارا یہی امید تھی کہ اس دفعہ جو ہے یہ ڈاؤن موڈ میں آئے گا. اچھا افتخار صاحب، آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے. مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیرف بڑھ رہا ہے، بجلی کا بھی، گیس کا بھی، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے کی خبریں آ رہی ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ تو مزید انکریز ہوں گے. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مارچ میں جو مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوگا اس میں انفلیشن کنٹرول ہو جائے گا، انٹرسٹ ریٹ نیچے چلا جائے گا، تو یہ فارمولا بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے سے انڈسٹری جو ہے اس کا اتنا بہتر حال نہیں ہے، برا حال ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ جو ایس ایم ایز ہیں وہ تو بند ہو گئی ہیں اس جو گیس اور بجلی کے ریٹس پر. اس وقت جو ہے وائبل نہیں ہے انڈسٹری کے لیے کاروبار کرنا، اور جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ بھی جو ہے بڑی مشکلات کا شکار ہے. اوور آل جو ہے کراچی کی تمام انڈسٹری، بلکہ پاکستان کی تمام انڈسٹری جو ہیں اس گیس کی پرائز اور جو بجلی کی پرائز کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ وائبل ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، جی ہمیں اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے، پوری دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ پورے ریجن کے مقابلے میں اچھی ہونی چاہیے. آج کل دیکھیں دنیا کے اندر یہ اویئرنیس ہے کہ جی اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہے، آئٹم آپ کے پاس اچھی ہے، اچھی کاٹن اچھی ایکسپورٹ ہے، اچھی آپ کی ٹیکسٹائل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی پرائز بھی کمپٹیٹیو ہونی چاہیے اس ریجن کے مقابلے میں. لیکن اس ریجن میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو گیس کی پرائز جو اس طرح ہماری پچھلے 191% جو ہے پچھلے 4 مہینوں میں فرق آ چکا ہے صرف گیس کی پرائز میں. جی اسی طرح بجلی کی پرائز کے اندر آپ نے جو ہمارے پرائز بڑھی ہے اس سے جی بھی بہت بڑا فرق آیا ہوا ہے کاسٹ کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اس طرح پرائز بڑھنا، بجلی کی اور گیس کی پرائز کا بڑھنا. یہ انڈسٹری کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ ہے، اور ہماری بڑی کوشش تھی، ہماری بے انتہا ہم نے کراچی چیمبر نے بار بار ہر فورم پہ گورنمنٹ سے یہی التجا کی ہے. ہم نے اخباروں کے ذریعے، ہم نے اپیل کے ذریعے گورنمنٹ سے یہی التجا کی ہے کہ جو صحیح پرائز ہے گیس کی وہ لگائی جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی سبسڈی دی جائے. دیکھیں اوگرا نے 1350 روپے جو مقرر کی ہے، جی جس کے اندر تمام پلس مائنس اس کے اندر انکلوڈ کیے گئے ہیں، پروفٹ بھی ڈالا گیا ہے، ایکسپینسز بھی ڈالے گئے ہیں. تو جب یہ پرائز 1350 ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے اگر ان میں 150 اوپر نیچے کرنا تھا. لیکن ایک دم 1000 روپے کا فرق ڈال کر 2200-2300 پہ جا کے لینا میں کاسٹ میں بہت بڑا فرق آ چکا ہوا ہے. وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ ہمیں یہ وائبل ہے، انڈسٹری جو ہے اس پہ چل سکے گی. بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. 22% شرح سود، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، انڈسٹریل سیکٹر زبو حالی کی جانب گامزن ہے. کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ اگر 22% شرح سود کو مینٹین رکھا گیا آئندہ والے دنوں میں اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی تو انڈسٹریز کا چلنا بہت مشکل ہے اس ملک میں. لارج مینوفیکچرنگ کے اسکیل کے نمبرز بھی ڈکلائن کی طرف ہے. ایکسپورٹ کا ٹارگٹ بھی شیک ہوگا. آئندہ والے دنوں میں حکومت جو بھی آئے گی وہ ایسی پالیسی مرتب کرے جس سے انڈسٹریز چل سکیں. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.